बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। आज हम डिस्कस करेंगे मुल्की हालात में कि मुल्क की हालात किस तरफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, जो अदलिया के फ़ैसले हैं, हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। और जो फ़िच की रिपोर्ट है, फ़िच रेटिंग एजेंसी की जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें तो बड़े हैरान कुन दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है वो 18 माह की मेहमान है, मज़ीद 18 महीने चल सकेगी। उसके बाद टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ जाएगी। और अदलिया में इमरान खान को रिलीफ मिल रहे हैं, ताहम इमरान खान मुसलसल एक डेढ़ साल जेल में ही रहेंगे। तो ये फ़िच की रिपोर्ट है जिसमें डिटेल ली गई है। आलमी रेटिंग एजेंसी है, बहुत दुनिया में, पूरी दुनिया में ये रेटिंग कर दी है। और इसका काफ़ी, इनके जितने भी ये कह देते हैं वो ज़्यादातर हकीकत पर मबनी होते हैं। अब ये फ़िच की रिपोर्ट जो है वो एहसन इकबाल साहब ने, जो है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर हैं, एहसन इकबाल साहब ने मुस्तरद कर दी है। जबकि ख्वाजा आसिफ, वो भी वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने जो है फ़िच की रिपोर्ट पे तशवीश का इज़हार किया है। और आज एक टीवी प्रोग्राम में, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल पे एक इंटरव्यू के दौरान उसने कहा है कि फ़िच की रिपोर्ट जो है उसमें ये आया हुआ है, और टेक्नोक्रेट की हुकूमत और 18 महीने हमारी हुकूमत। तो ये सारी बहस उसमें चल रही थी। हैरान कुन यही है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो इंतहाई माशी तौर पर ख़राब हैं। दहशतगर्दी मुल्क में है, दहशतगर्दी ने मुल्क को अपने लपेट में लिया हुआ है। बेरोज़गारी में बेइंतहा इजाफ़ा हुआ है। नौजवान हमारे जितने भी हैं वो बेरोज़गार घूम रहे हैं। डिग्रियाँ उनके पास हैं मगर नौकरियाँ उनके पास है नहीं। हुकूमत के इतने वसाइल हैं नहीं कि वो आवाम को नौकरियाँ प्रोवाइड कर सकें। प्राइवेट सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, तो प्राइवेट जॉब भी बड़ी कम है। तो पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 साल से क्राइसिस का शिकार है। जब से ये निगरान गवर्नमेंट जो थी, उसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पीछे लेके गई है। उसमें ऐसे फ़ैसले किए गए हैं, क्योंकि वो एक जमहूरी गवर्नमेंट थी नहीं, अपनी मन मर्ज़ी मन मंशा की हुकूमत थी। और वो भी एक गैर आइनी तौर पे उसको 6 माह किया गया, फिर 8 माह किया गया, फिर साल किया गया। तो ये पाकिस्तान की साथ ज़्यादती थी, ये पाकिस्तान की आइन के साथ ज़्यादती थी। उसमें जो फ़ैसले भी हुए थे वो भी ऐसे थे कि इंतखाबात, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इंतखाबात करें, इलेक्शन कमीशन ने वो इंतखाबात भी नहीं किए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैरेलल खड़ा हो गया है। बस जिस तरह एक मुखालिफ सियासी जमात नहीं होती, इस तरह इलेक्शन कमीशन साथ खड़ा हो गया। अब ये देखने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों के हवाले से जो फ़ैसला किया है, तो हैरान की इस पे हो रही है, बल्कि हैरान कौन है ये ख़बर कि इलेक्शन कमीशन ने आज जो मीटिंग कॉल की थी, इसमें मुशावरत कर रहे थे कि आया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे मुशावरत करें कि इसको मानना है या नहीं मानना। वट एवर जो भी मुशावरत थी, इस फ़ैसले में मुशावरत की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों इदारा इतना पर्सनल हो रहा है? ये एक वफाकी आज़ाद इदारा है जो मुल्क में शफ़ाफ़ और आइन के मुताबिक इंतखाबात करने का पाबंद है। अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे मुशावरत हो रही है। आज मुशावरत जो है कंप्लीट नहीं हुई, किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे। भाई, इसमें नतीजा क्या है? सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच में 8-5 की अक्सरियत से साफ कह दिया है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। और तहरीक इंसाफ को जो 39 मेंबरान हैं, 39 जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो तहरीक इंसाफ में ऑटोमेटिकली शामिल हो गए हैं। इजलास में जब भी होगा वो तहरीक इंसाफ के मेंबर ही कंसिडर होंगे। जबकि 41 जो हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में कादी साहब के बल्ले के निशान की गलत तशरीह करने पर 13 जनवरी को जो कादी साहब ने इलेक्शन से तकरीबन 1 माह पहले जो फ़ैसला किया था कि तहरीक इंसाफ से सिंबल वापस लिया जाए, उस फैसले की गलत तशरीह एक आइनी इदारे ने की है, जो है इलेक्शन कमीशन। इस पर सुप्रीम कोर्ट का अपने शॉर्ट फैसले में कहना है कि यह तशरीह इलेक्शन कमीशन ने गलत की है। इस वजह से जो 41 जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में लोग शामिल हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो आज़ाद इलेक्शन लड़ के आए थे, वो 15 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन से रुजू करें, और वो 15 दिन के अंदर अंदर अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल कर सकते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे मुशावरत की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक आईने इदारा एक सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल खड़ा हो रहा है। और ये भी हैरान कुन है हुकूमत की तरफ से भी
کہ حکومت نے نظر ثانی کی درخواست جو ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے وہ سپریم کورٹ میں داخل کر دی ہے اور سپریم کورٹ پہ اس پہ نمبر لگ گیا ہے۔ حیران کی یہی ہے کہ ابھی یہ شارٹ آرڈر ہے اور شارٹ آرڈر پہ اتنا چیخنا، اور ساتھ ایک اور بھی جو یہ امر بھی حیران کن ہے کہ جو مخصوص نشستوں پہ مل بانٹ کے جو تحریک انصاف کی نشستوں کو، سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کو آپس میں بانٹا گیا تھا، ان ساری خواتین اور اقلیت کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں جائیں اور درخواست لے کے جائیں اور کہ ہمارا موقف سنا نہیں گیا ہے اور ہمارے موقف کو سنے بغیر فیصلہ ہو گیا ہے۔ یار یہ کتنی عجیب حیران کن بات ہے۔ الیکشن جس نے کنٹیسٹ کیا، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، ANP، MQM، تحریک انصاف، سنی اتحاد اور آزاد ممبران۔ اب ہر بندے نے اپنی مخصوص نشستیں لے لی ہیں، ہر سیاسی پارٹی نے اپنے حساب سے مخصوص نشستیں لے لی ہیں جس میں خواتین کی اور اقلیت کی نشستیں شامل ہیں۔ اس طرح پیپلز پارٹی نے لے لی، نون لیگ نے لے لی، MQM نے لے لی، جمعیت علماء اسلام نے لے لی اور ANP نے لے لی، اور سنی اتحاد کونسل کی جو نشستیں تھیں وہ انہوں نے آپس میں بانٹ لی ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے 13 جنوری کے فیصلے کو، قاضی صاحب کے فیصلے کو، قاضی فائز عیسیٰ کے اسمبل لینے کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے تحریک انصاف کو گمراہ کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہو، آپ کسی اور جماعت میں شامل ہوگے تبھی آپ کو یہ سمبل وغیرہ ملے گا، یا کسی اور جماعت میں شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ مطلب گمراہ کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کو، آزاد ممبران کو، ان کو چھوڑا نہیں جا رہا تھا کہ آپ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، اس پلیٹ فارم سے آپ، کیونکہ آئینی ادارہ ہے، ان کو کہہ دینا چاہیے تھا یار کہ آپ قاضی صاحب نے سمبل آپ سے لے لیا ہے تحریک انصاف سے، مگر آپ جو ہے مخصوص نشستوں کے لیے اپنے لسٹ دے سکتے ہو۔ تو یہاں پہ جو سپریم کورٹ نے خیر ان کا شارٹ آرڈر آیا ہے، تفصیلی فیصلے میں ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن پہ سخت ریمارکس بھی آئیں اور ان سے پوچھ گچھ بھی ہو، کیونکہ یہ اتنے بڑا یہ ایک پلان ٹائپ لگ رہا ہے کہ اس میں کیسے آپ یہ غلط تشریح کر دیتے ہو، ایک پارٹی کو مکمل الیکشن سے باہر کر دیتے ہو، اس کا سمبل چھین لیتے ہو، اور اس کے کاغذات نامینیشن جس طرح لوگ آزاد جمع کرا رہے تھے، کتنی مشکلات سے انہوں نے اپنے کاغذات جمع کرائے تھے۔ تو یہ سامنے لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک پارٹی بنا ہوا ہے، تحریک انصاف کے مقابلے میں وہ پارٹی آ گیا ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کسی جماعت میں بھی پراپر طریقے سے نہیں ہوئے، جتنے بھی سربراہان ہیں مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے، جمعیت علماء اسلام کے، تحریک انصاف کے، سب کے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں، صدر اور جنرل سیکرٹری اور نائب صدر اور چیئرمین ہو۔ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی انتخابات دوسری تیسری بار نہیں مانے جا رہے، الیکشن کے بعد بھی کی ہیں پھر بھی نہیں مانے جا رہے۔ تو یہ الیکشن کمیشن یہ باقاعدہ ایک پارٹی بن گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پیرالل، اور یہ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے مقابلے میں ایک پارٹی بنا ہوا ہے اور یہ چیف الیکشن کمیشن کو مستعفی ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے خلاف ہی فیصلے دے رہا ہے۔ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اب سپریم کورٹ 8-5 کا جو فیصلہ ہے وہ نہ مانا جائے۔ افواہیں اڑائی جا رہی ہیں کہ نہیں یار ملک میں ایمرجنسی لگ جائے گی، حالات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ حکومت کو نہیں ملی اور جو بندر بانٹ اور مالی غنیمت انہوں نے آپس میں کیا تھا وہ ان سے واپس لے لیا گیا ہے۔ تو جب ان سے واپس لیا گیا ہے تو اب یہی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایمرجنسی لگا دی جائے گی۔ بھائی ملک میں ایمرجنسی نہیں لگ رہی، یہ ویسی افواہیں اڑائی جا رہی ہیں۔ اب یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے فوج جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، وہ ملک کے جو دہشت گردی ملک میں ہو رہی ہے ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے، بارڈر پہ ہے، سیکیورٹی ہر ضلع میں، پختونخوا کے زیادہ تر ضلعوں میں فوج پڑی ہوئی ہے، ان پہ دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، اور ملک میں اور صوبے میں اسپیشلی بلوچستان میں اور پختونخوا میں حالات دہشت گردوں نے کافی خراب کر دیے ہیں۔ TTP کے زیادہ تر دہشت گرد جو ہیں وہ پختونخوا میں گھسے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف جو وہ کارروائیاں کر رہے ہیں ان کے خلاف باقاعدہ کارروائیاں ہو رہی ہیں اور ان کو مارا جا رہا ہے، سیکیورٹی ہمارے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، اور جس میں ہمارے صوبے کا کافی نقصان ہو رہا ہے، اور یہاں پہ امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ تو ہماری آرمی جو ہے اور ہماری ایجنسیاں جو ہیں وہ تو ایک مشکل ٹاسک میں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی آپ سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ہو سکتا ہے ہماری خارجہ پالیسی میں ایشو ہو، کیونکہ یہ عمران خان کے دور میں ایسا تھا کہ ہم نے طالبان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا عمران خان کے دور میں، اور طالبان جو بھی ہم کہہ رہے تھے وہ زیادہ تر مان رہے تھے۔ اشرف غنی کی گورنمنٹ میں، حامد کرزئی کی گورنمنٹ میں پاکستان کے حالات تو افغانستان سے انتہائی خراب رہے ہیں۔ طالبان کی گورنمنٹ میں عمران خان کے دور میں تھوڑا بہت
ہم نزدیک آ گئے تھے، مگر پھر ہم نے پالیسی بدل لی ہے اور طالبان کے ساتھ ہمارے جو اختلافات ہیں وہ زیادہ ہو گئے۔ بہرحال جو بھی ہے، افغان کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ جو ہمارے پاکستان کے دہشت گرد ہیں ٹی ٹی پی کے، وہ سارے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، حقانی گروپ جو ہم کسی زمانے میں ہمارے اچھے طالبان اور برے طالبان تھے، تو وہ اس ٹرم میں آتے تھے، مگر انہوں نے پہلے جو ہے یہی طالبان جو ہے پہلے افغانستان میں نیٹو کے اور امریکہ کے خلاف جنگ میں مزاحمت میں کرتے تھے اور دھماکے کرتے تھے۔ ابھی انہوں نے پاکستان میں حالات خراب کیے ہوئے ہیں۔ بیڈ اور گڈ طالبان، یہ دونوں کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہیے پاکستان کو۔ اس بار پاکستان انتہائی مشکلات میں ہے۔ ان کی آبادکاری جو کی گئی ہے، اب کس طریقے سے کی گئی ہے، کون ان کو لے کے آیا، کیونکہ ایک بندہ یا ایک وزیر اعظم فیصلہ تو نہیں کر سکتا کہ یار ہماری صلح ہو رہی ہے اور ہم اپنے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں اور ان کو نکال رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب ایک باقاعدہ میں تو بول رہا ہوں کہ یار پاکستان میں جمہوری پروسیس ہے، ٹھیک ہے، مگر ایک ریاست پوری جو ہے نا، وہ ایک کم از کم 20 سال کا ایک خارجہ پالیسی کا ایک طریقہ کار واضح کرے، کیونکہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے، کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ لگی رہتی ہے، یا کوئی اعلیٰ عہدوں پہ جو ہے وہ سربراہان تبدیل ہوتے ہیں اور پاکستان میں وزرائے اعظم تبدیل ہو جاتے ہیں، تو ہماری پالیسی میں ہم کو چینج نظر آتا ہے۔ ہم ایک فلو میں اپنی پالیسی کو نہیں لے کے جاتے ہیں، جس سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہے انٹرنلی ہمارے اندر بھی، کہ جیسے ایک منصوبے ہم پاکستان میں شروع کرتے ہیں انٹرنلی، پاکستان کے اندر ایک وزیر اعظم جو ہے وہ منصوبے شروع کر دیتا ہے جس پہ اربوں روپے لگ جاتے ہیں، جو پروجیکٹ ہاف تک یا 25 to 30% اپ ٹو 40% پہنچ چکا ہوتا ہے، نیا وزیر اعظم آ کے یا نگران وزیر اعظم اس کو روک لیتا ہے، یا نیا جو جمہوری وزیر اعظم ہمارا آتا ہے وہ اپنے دوسرے پروجیکٹ کے لیے پیسے نکال لیتا ہے، اس پروجیکٹ کو چھوڑ، بھائی اس پروجیکٹ پہ 15 20 25 30 ارب روپے لگے ہیں، 50 ارب روپے لگے ہیں، 80 ارب روپے لگے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں ایک پالیسی واضح ہونا چاہیے کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہوگی، ہماری انٹرنل پالیسی کیا ہوگی، اس کے مطابق یہ 20 سالہ پلان بنانا بہت ضروری ہے، کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی، جو بھی عوام کے منتخب ووٹوں سے آئے گی، وہ اس پالیسی پہ چلے گی، باقی کوئی کام نہیں۔ مگر یہ پالیسی اگر یہ پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت کسی جماعت کی ہوتی ہے اور وہ لے کے آتے ہیں، بہت اچھا ہے، سارے اسٹیک ہولڈر کو بٹھا کے ایک پالیسی ترتیب دینی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے لیے صحیح نہیں ہو رہا۔ ہم خارجہ پالیسی بھی جو ہے وہ ہر گورنمنٹ کے ساتھ چینج کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ہم رشیا سے تعلق بنا رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، ایران سے تعلق بنا رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ بنا کے پھر خراب کر دیتے ہیں، امریکہ سے بنا کے پھر خراب کر دیتے ہیں، انڈیا سے کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، کبھی کشمیر تک کریں گے جب کشمیر کا پورا مسئلہ نہیں ہوگا، حل نہیں ہوگا۔ تو یہ 370 جو ہے وہ دھارا جو انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں جو ہے اٹھایا ہے، ان کے حقوق جو غصب کیے ہیں، وہاں تک جو ہے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک یہ 370 کا دھارا واپس نہیں کریں گے، ان کے حقوق نہیں دیں گے، تب تک ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ان سے کوئی ٹریڈ نہیں ہوگا، ان سے کوئی تجارت نہیں ہوگی، ان سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ اب دوبارہ جو ہے نئی سرکار آئی ہے، اس سے پہلے جو نگران سیٹ اپ تھا انہوں نے بھی 2-3 بیانات داغے تھے۔ ابھی یہ گورنمنٹ جو شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے، یہ بھی 370 دھارا کو بھول گئے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہوا، کیسے ہوا، ان میں نہیں جانا چاہ رہے۔ بس ٹریڈ بھی کریں گے، تعلق بھی اچھا بنائیں گے، اور پڑوسی کے ساتھ اچھا ریلیشن بھی ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ہر چیز کا میں بول رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی پالیسی نہیں بن رہی کہ نہیں ہم نے اس لائن پہ چلنا ہے، اس سے پہلے ہم نے اتنا ورک کیا ہے، ہم اتنا آگے گئے ہیں، اب آگے مزید جانا ہے۔ بس پاکستان میں یہی ہے کہ یہ اتنا آگے گیا ہے، چھوڑ اس کو باہر نہیں ہے، ادھر سے نیچے سے آ جاؤ، ادھر سے اپنا ایک شروع کر دو۔ تو ہم اس سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں، اور افغانستان دفتر خارجہ نے افغان سفارتکار کو بھی بلایا تھا کہ جو آپ کی سرزمین سے ہمارے ملک پہ حملے ہو رہے ہیں، اور ان کی بھرپور مذمت کی تھی اور پروٹیسٹ کیا تھا، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان میں اسپیشلی پختونخوا میں داخل ہو کے حملے کرتے ہیں سیکورٹی فورسز پہ، عوام کو، بچوں کو، خواتین کو یرغمال بناتے ہیں۔ پچھلے دنوں بیچ میں خواتین اور بچے بھی مارے گئے ہیں ہسپتال میں۔ تو یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے پاکستان میں، انٹرنلی ہمارے ملک میں جو ہے دہشت گردی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، انصاف ملک میں ناپائید ہے۔ اب لوگوں کے پاس ڈگریاں ہیں، لوگ ملک سے نکلنا چاہ رہے ہیں، معاشی حالات اس حد تک گر گئے ہیں کہ 2 سال سے کوئی بندہ جو ہے مڈل کلاس کے جو لوگ تھے وہ مزید غریب ہو رہے ہیں۔ تو ان سب کا سیاسی حل نکلنا چاہیے تھا نا، مگر وہ ہم چونکہ پاکستان کے مسائل
ریگولر اپنے ویلاگ وغیرہ میں، شوز میں، ٹاک شوز میں ڈسکس کرتے ہیں، مگر ہمارا مین فوکس، مین ایشو جو ہوتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور قیدی نمبر 804 حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ حکومت کے سامنے یہ باقی بے روزگاری، دہشت گردی، معاشی بری حالات، اکانومک پرابلم، خارجہ پالیسی، ان چیزوں پہ کوئی فوکس نہیں ہے۔ فوکس ہے تو صرف قیدی نمبر 804 پہ اور عمران خان پہ۔ عمران خان کو اپنے 1 سال جیل میں رکھا، اس کے خلاف 3-4 کیسز بنائے، 100 کے حساب 200 کیسز اس پہ بن گئے، مگر جو 3-4 خاص کیسز تھے آپ نے ان میں ان کو سزائیں دیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کا القادر ٹرسٹ جس میں وہ ضمانت پہ رہا ہو گئے، توشہ خانہ میں آپ نے کیا تھا اس میں ضمانت پہ رہا ہو گئے، سائفر کیس میں کیا تھا اس میں ضمانت پہ رہا ہو گئے، عدت کا ایک غیر اخلاقی کیس آپ نے عمران خان پہ کیا ہے جو میرے خیال میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اس کے جو سابقہ شوہر نے 6 سال بعد اٹھ کے عدت کا کیس اب کس پریشر میں کیا ہے یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے، مگر اس آدمی کو مر جانا چاہیے، کیونکہ وہ اسلام کے مطابق ہی کہہ رہا تھا کہ بار بار علماء کو بٹھاؤ اور یہ ان سے پوچھو فلاں۔ اب فیصلہ تو عمران خان کے حق میں آیا ہے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ یہ، اور عدالت نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے سابقہ شوہر کی بدنیتی ہے، جب ان کی بدنیتی ان کے خلاف ثابت ہو گئے تو پھر ان کے خلاف جو ہے قذف اور کوڑے مارنے چاہیے ایسے بندے کو، کیونکہ پاکستان کی خواتین اسپیشلی یہ سارے سابقہ شوہر اٹھتے، اگر یہ فیصلہ آتا تو زیادہ تر سابقہ شوہر یہی مثال پیش کرتے اور اسی طرح عدت کا کیس چھیڑتے۔ تو یہ پاکستان میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا ہوں بہت سے آفیسرس کے اور آرمی آفیسرس کے اور بیوروکریٹ کے اور پولیٹیشنس کے، ان کے بیویوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ فلاں کی ماہواری آئی ہے کہ نہیں، فلاں کی آئی ہے کہ نہیں۔ اب یہ قصہ میڈیا پہ شروع ہو گیا، تو یہ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا تو یہ بہت بڑا ایشو بن جاتا۔ پاکستان تحریک انصاف کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے، جو سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ایک پیجز سے ہمارے اداروں کے سربراہان کے فوٹو لگا کے جو کر رہے ہیں، تو کم از کم وہ اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں پہ فوکس رکھیں۔ ٹھیک ہے، حالات ایسا ایسا بہتر ہوتے ہیں، مگر اتنا اوپنلی ہیٹ کرنا، انٹرنلی ہم پاکستان میں تو یہ بحث کر لیتے ہیں، مگر باہر جو ہے ہمارے دشمن لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور باہر ہمارے جو ایک آدھ صحافی ہیں، جو 3-4 صحافی ہیں، 2-3 اس میں ایسے ہیں کہ وہ باقاعدہ ایک کمپین کی شکل میں اداروں کو ہٹ کر رہے ہیں، تو اس کا بھی بہت زیادہ آپ صحافی رہے ہو پاکستان میں، آپ نے پہلے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کیا ہے، انہی لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے، انہی لوگوں نے آپ کو پروف دکھائے، انہی لوگوں نے آپ کو ایویڈنس دکھائے، اب انہی لوگوں نے جو دوسرے صحافی ہیں ان کو ایویڈنس دکھائے، اب انہی اداروں نے دوسرے صحافیوں کو دیکھے کہ یار یہ فلاں فلاں۔ دیکھیں یہ اس طرح ہوتا ہے، حکومت کی پالیسیاں، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں بدلتی ہیں، ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں، تو مین مدعا یہی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بھی مسائل ہوں پاکستان میں ہوں۔ میں اکثر مجھ سے جو دوست پوچھ لیتے ہیں کہ یار پختونخوا کے حالات بڑے خراب ہیں، اس بار جو ہے عوام آپریشن کے خلاف ہے، میں نے کہا بالکل، اب عوام جو ہے وہ ڈر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف آپریشن ہوگا۔ اب دہشت گردی تو عوام نہیں چاہ رہی نا کہ ہمارے صوبے میں دہشت گردی ہو، مگر عوام میں ڈر ہے۔ اچھا اب ڈر ہے تو زیادہ تر ہمارے جو پی ٹی ایم کے دوست ہیں، وہ میں ایک چیز، پی ٹی ایم ایک زبردست جماعت ہے، ایک بہت اچھا کام کر رہی ہے، پختونوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے اور بہت اسٹرگل کر رہی ہے، اور زیادہ تر لوگ اس کے ساتھ ہیں، ایک باقاعدہ جماعت کی شکل میں عوام ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ اسمبلی کی سیاست سے ذرا دور ہے، ورنہ ان کو کافی اچھی سیٹیں لے لیتے۔ ایک تھوڑا سا اختلاف جو ان سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے لر اور بر ہم پٹھان سمجھتے ہیں اس پہ، مگر یار یہ جھنڈا جو آپ پی ٹی ایم کو حوالے کہہ رہا ہوں نا کہ پی ٹی ایم کے دوست، آپ یہ جھنڈا جو افغانستان کا پاکستان میں لہراتے ہیں، کیا یہ جھنڈا آپ افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ میں لہرا سکتے ہیں اپنا جھنڈا؟ نہیں، آپ افغانستان کا جھنڈا افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ میں سامنے لہرائیں، وہ آپ سے اٹھا کے پھینک دیں گے آپ کے جھنڈے کو، اور ہمارے ہی پاکستانی پختون جو ہم لر اور بر کا نعرہ لگا رہے ہیں، ہمیں یہ جھنڈا اٹھا رہے ہیں افغانستان کا، اور وہ ہم پاکستان میں جگہ بھائی پاکستان کا اپنا جھنڈا ہے، ٹھیک ہے، اب ہم سارے افغانی ہیں قوم سے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا ہے کہ ہم قوم سے افغانی تو ہزاروں سال پہلے ہیں، سینکڑوں سال پہلے ہیں، اب بھی 1947 میں پاکستان بن گیا ہے، افغانستان ہمارے بھائی ملک ہے، ایک پڑوسی ہے، لر اور بر ٹھیک ہے بالکل ہماری، اس طرح تو پنجاب والے بھی بولیں گے یار جو اس بارڈر کے اس پاسے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو
پھر تو وہ ان کے ہی بھائی ہیں. اب وہ ان سے علیحدہ ہو گئے ہیں. ان کی اپنی کنٹری ہے انڈیا، یہاں پہ افغان کی اپنی کنٹری ہے، افغانستان، پاکستان کی اپنی کنٹری ہے. ہماری زبان ایک ہے، ہماری ثقافت ایک ہے، ہمارا کلچر ایک ہے، ہم ایک ہی لوگ ہیں، ہم ایک ہی افغان ہیں. مگر اب ہم دو ملکوں میں بٹ گئے ہیں، ہمارا بٹوارہ ہو چکا ہے. اب آپ اس لائن کو ایکسیپٹ کرتے ہو نہیں کرتے ہو. پاکستان کے جتنے بھی پختون ہیں ان سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ افغانستان کے اس جھنڈے کو پاکستان میں لہرانا یہ ایک جرم تصور ہوتا ہے. آپ اپنے افغانستان میں افغانستان کا جھنڈا جو آپ کی پہچان ہے، آپ اس کو طالبان کے سامنے لہرا نہیں سکتے، وہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. اور آپ پاکستان کے میں پاکستان کی گورنمنٹ کی یا ریاست کے خلاف جو پروٹیسٹ کرتے ہو یا آپ کے جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں اس میں افغانستان کا جھنڈا جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ اس میں پاکستان کا جھنڈا نہیں لے کے جا سکتے. تو یہ جو ہمارے پختون ہیں زیادہ تر، ان کو یہ ایک ہی پرابلم آتی ہے. میں اکثر ان سے گپ لگاتا ہوں، بات کرتا ہوں، بولتے ہیں نہیں یار لرو برساری ایک ہی ہیں اور یہ لوئے افغانستان. بھائی لوئے افغانستان یہ آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، وہ چیز ختم ہے، وہ نہیں ہو رہا. یہ بہت آگے زمانہ نکل گیا ہے. اب پٹھان بھی وہ پٹھان نہیں رہے جو آپ سوچ رہے ہو کہ یار نہیں نا. یار ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، ٹھیک ہے. اب ہر بندہ تو ایسا نہیں ہے نا کہ بے روزگار ہے اور پورا دن گھومتا رہے اور جلسوں میں گھومتا رہے یا سیاسی جماعتوں کے ساتھ چکر لگاتا رہے. ہمارے پٹھان ماشاءاللہ آج کل بہت ترقی کر گئے ہیں. زیادہ تر پٹھان جتنے بھی ہیں، اگر آپ دیر کے دیکھیں، سوات کے دیکھیں، باجوڑ کے دیکھیں، محمد کو دیکھیں، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان کو دیکھیں، چارسدہ، مردان، ثوابی، یہاں کے بنو ڈی خان کے لوگ دیکھیں تو سارے تقریباً آپ اس میں دیکھیں زیادہ تر لوگوں کے آپ کے محلے میں جو 8-10 لوگ ہوں گے، اگر 20، 25، 30 یا 50 آپ کے محلے میں گھر ہیں تو اس میں 8-10 لوگ جو ہیں وہ باہر ہوں گے، وہ نوکری کر رہے ہوں گے، وہ اچھے خاصے پیسے کما رہے ہوں گے. یہاں پاکستان میں ہم ان مسائل میں پڑ گئے ہیں اور لگے رہے ہیں اور لگے رہے ہیں اور یہ مسائل ختم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. تو باقاعدہ اپنی تحریک کریں، اپنے لگے رہیں اپنے جائز مطالبات کے لیے. آپ کے ساتھ عوام کی سپورٹ ہے، ہماری سپورٹ ہے. مگر یہ ایک ہی اعتراض میرا تھا جو میں نے بیان کر دیا ہے کہ آپ افغانستان کی جھنڈے کو جو آپ پاکستان میں لہراتے ہو وہ آپ افغانستان میں لہرا نہیں سکتے. طالبان کے سامنے وہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. آج ایک دوسرا میں موضوع کو تھوڑا چینج کر لیتا ہوں. آج خواجہ آصف نے ایک بار پھر اس ڈر کا احساس کیا ہے کہ قاضی فائز کے جانے کے بعد اکتوبر میں جو ہے یہی بینچ جو ہے، یہی جج جو ہے، وہ ہمیں سرگوشیاں سنائی دی جا رہی ہیں کہ یہ جو ہے 8 فروری کے الیکشن کا ڈیٹ کریں گے. بھائی کرنے دو یار، اتنا ڈر کاہے کا یار. کرنے دو. اگر آپ نے چوری نہیں کی، آپ نے فراڈ نہیں کی، آپ نے دھاندلی نہیں کی تو کریں. جو گورنمنٹ میں آتا ہے تو وہ تو دعوت دیتا ہے کہ یار آپ لوگ آؤ، ٹریبیونلز میں جاؤ، ان کو فیس کرو، کورٹس میں جاؤ، لوور کورٹس میں جاؤ، ہائی کورٹس میں جاؤ، اور ٹھیک ہے اگر وہاں پہ ثابت ہو جاتا ہے تو خلاف بات ہی خلاف. یہاں پہ پاکستان میں الٹا چکر ہے. ہر بندہ اس کوشش میں ہے. جیسے اب ان جماعتوں نے جو مالی غنیمت کی تھی مخصوص نشستوں کے لیے، اور جن کو مخصوص نشستیں الاٹ کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی بندربانٹ کر کے، ان خواتین کو بولا کہ جاؤ سپریم کورٹ میں. بھائی سپریم کورٹ میں جا کے وہ لوگ کیا کریں گے کہ ہم نے پرایا حق پہ ہم آئے تھے، آپ نے ہم کو نہیں سنا. آپ کو کیسے سنیں؟ آپ لوگ تو ان مخصوص نشستوں کے اہل ہی نہیں تھے، باہر بیٹھے ہوئے تھے. اگر آپ لوگ اہل ہوتے تو آپ کی پارٹی آپ کو اپنے حساب سے جو مخصوص نشستیں مسلم لیگ نون کو ملی ہیں، پیپلز پارٹی کو ملی ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کو ملی ہیں، این پی کو ملی ہیں، تو جو ملی ہیں ان پہ آپ کو منتخب کرا دیتے. آپ لوگ تو باہر بیٹھے ہوئے تھے. انہی لوگوں نے ایک پرایا کھاتا اٹھا کے پرائے گھر کا انتقال آپ کے نام پہ کر دیا ہے 2 نمبر طریقے سے. اور جب وہ پکڑا گیا ہے کہ انتقال واپس کرو، رونا دھونا شروع. تو یہ ہم کس ٹریک پہ جا رہے؟ اب جتنا بھی آپ سچ بولو گے، نہیں یار قانون میں اس طرح نہیں ہے، نہ آئین میں اس طرح نہیں. یار یہ آئین اور قانون کی بات یہی جج کر رہے تھے. 8-5 کا فیصلہ ہے، ہماری ہی سپریم کورٹ ہے پاکستان کی. 8-5 کے فیصلے کے ساتھ جو 11-2 کا فیصلہ ایکچوئل میں ہے کہ یہ جماعت جو ہے، یہ آزاد ممبران جو ہیں، یہ 11 ججز نے فیصلہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے. تو اتنی سمجھ، اور سامنے جھوٹ، ٹی وی پہ بلا کا جھوٹ کہ یار یہ نشست ہے، اور لوگ لڑ رہے ہیں اس پہ، اینکرز پھاڑ رہے ہیں کہ آئین میں تو یہ نہیں ہے، یہ تحریک انصاف کو نہیں ملنی چاہیے تھی. اگر یہ ان کا اصولی موقف، ہمیں پتہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کے لوگ تھے اور یہ آزاد ہو گئے تھے، اور یہ تو ایک قانونی نکتے ہیں، اور یہ حقدار کو سمپلی اس کا حق مل گیا ہے. اب چور اٹھ کے بول رہے ہیں، یہ چور میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ نے پرائی سٹی چوری کی تھی، مخصوص نشستیں. اب وہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں،
اور چیخ رہے ہیں ٹی وی پہ ٹاک شوز میں، اور ہمارے صحافی اللہ معاف کرے ان کے سامنے زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ یار نہیں یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، یہ قانونی فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی فیصلہ، بھائی قانونی فیصلہ ہی ہے نا۔ قانون میں آپ جاتے ہو، دو بندے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ دو بندے جاتے ہو، آپ ایک گاڑی کی کاغذ لے کے جاتے ہو، پتہ چلتا ہے کہ یار یہ دو بندوں کا آپس میں ڈسپیوٹ ہے اس گاڑی پہ، اور اس گاڑی کی کاغذات تیسرا بندہ لے آتا ہے کہ کاغذات تو میرے پاس ہیں، یہ گاڑی میری ہے، اور وہاں پہ دو بندوں کا آمنے سامنے فیصلہ جرگہ کرتا ہے، تو جرگہ اس تیسرے بندے کے کاغذات اور سب کچھ ڈیٹیل دیکھنے کے بعد یہ گاڑی ان دونوں کو نہیں دے گا، تیسرے بندے کو دے گا جس کی گاڑی تھی۔ یا پراپرٹی کی ایگزامپل لے لو، یہ ایک 5 مرلے کا گھر ہے، دو بندوں کی لڑائی ہے آپس میں، 2 مرلے کا گھر ہے، آپس میں دو بندوں کی لڑائی ہے کہ یار یہ میرا ہے، دوسرا بولتا ہے میرا ہے، اس کے پاس بھی ڈاکومنٹ 2 نمبر ہیں، اس کے پاس بھی 2 نمبر ڈاکومنٹ ہے، جس کے پاس اصل ڈاکومنٹ ہے وہ تیسرا بندہ آ کے بولتا ہے کہ نہیں یار یہ لیں اوریجنل ڈاکومنٹ، فرد اس کا لے لیں، جمع بندی میں نے نکال لی ہے، انتقال اس کا یہ ہے، رجسٹری اس کی یہ ہے، یہ میرے باپ کے نام پہ تھا، میرے دادا سے میرے باپ کے نام پہ آیا، اب میرے نام پہ آیا، میں نے وائف کے نام پہ منتقل کر دیا، یہ ہے اوریجنل ڈاکومنٹ۔ تو عدالت ہندو کے ساتھ کیا کرے گا؟ عدالت جن کے ڈاکومنٹ ہے انہیں کو تو گھر دے گا جس کے پاس اوریجنل ڈاکومنٹ ہے۔ تو یہ ایک ایسی لڑائی لڑی جا رہی ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بھی دیکھیں، ابھی یہ حکومت کا جو پاکستان بار کونسل جو ہے یہ حکومت یافتہ ہے آلموسٹ، اس کے جتنے بھی ممبران ہیں 7-8 کو نکال کے انہوں نے ابھی حمایت کی ہے کہ یہ جو ایڈ ہاک ججز ہیں ان کو بھرتی کیا جائے، اور یہ ایک آئینی فیصلہ ہے۔ اب آپ اس میں ایک ایک بندے کو دیکھ لیں، سارے حکومتی یافتہ، سارے حکومتی یافتہ لوگ ہیں اس میں، کیونکہ ان کو سوٹ کرتا ہے۔ ایک 2 مہینے پہلے، 1.5 مہینے پہلے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو اس کے خلاف یہی پاکستان بار کونسل کے لوگ نکلے تھے کہ سپریم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو نکالو، اس نے ہماری بے عزتی کی ہے، اس نے فلاں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ مریم بی بی کا کہنا تھا کیسز کھل رہے تھے اور وہ بڑی جلدی ایکشن لے رہا تھا، اور ان کے اور بھی 2-3 ایسے کیسز تھے جو ابھی میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، مگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیسز جو تھے بڑے خطرناک تھے، مگر زیادہ تر یہی ہو رہا تھا کہ ٹریبیونلز میں کیسز کھل رہے تھے، ٹریبیونلز کی بات ہو رہی تھی، وہ جو اپوائنٹ کر رہے تھے جو ججز کو، وہ الیکشن کمیشن نہیں مان رہی تھی، حکومت نہیں مان رہی تھی کہ نہیں جج ہم منتخب کریں گے ٹریبیونلز کے لیے۔ اس بیچارے کے خلاف اتنی کمپین کی اس بار کونسل نے، آخر میں طریقہ یہی نکالا گیا کہ اس کو سپریم کورٹ میں لے جایا گیا کہ یار اس کو کسی طریقے سے ادھر سے نکالو، سپریم کورٹ ہی لے کے جاؤ۔ ان کی جان چھوٹ گئی، اور جیسے ہی، کیونکہ چیف جسٹس سے لاہور ہائی کورٹ سے کوئی ملاقات ہی نہیں کر رہا تھا حکومتی وفد، ڈر تھا، پرابلم تھی، ٹسل تھا۔ ابھی جو چیف جسٹس آئی ہیں تو ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب وہ بھی ساتھ گئی ہیں، وزیر قانون ساتھ بھی گئے ہیں، ملاقات بھی ہوئی ہے، اب دوبارہ ایک طریقہ بھی نکل رہا ہے۔ تو یہ زیادہ تر جو ہے نا، یہ سپریم کورٹ بار کونسل یہ بھی اس میں ملی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے 2/3 اکثریت کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے جس کی بھی ہیں، یہ ہمیں دے دو، یہ محسوس نشست سے آپ لوگ تبھی اچھے لوگ ہوں گے، آپ لوگ اچھے جج ہوں گے اگر یہ محسوس نشست سے 2/3 ہمارا کوٹا پورا کر دو، آپ زبردست جج ہو، آپ کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، بس ان کو یہ مالی غنیمت ان میں بانٹ دو تاکہ ان کا کام برابر ہو جائے اور یہ آسانی سے آئینی ترامیم کر سکیں۔ بھئی اپوزیشن کو ساتھ بٹھاؤ اور ایک پراپر طریقے سے ملک کو آگے لے کے جاؤ، اور جو آئینی ترامیم آپ نے عدلیہ میں کرنی ہے، آپ دیکھیں پورے پروسیس کو، دیکھیں کہ ہماری عدالت میں کہاں پہ غلطیاں ہیں، ایک اصلاحات کریں عدلیہ میں۔ ابھی سپریم کورٹ بار نے بھی کہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے جو قانون سازی بھی کرے اور اصلاحات بھی عدلیہ میں، یہ پورا طریقہ یہ جو بتا رہے ہیں یہ اپنے لیے گیم بنا رہے ہیں، یہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ بار کونسل بھی اس کا حصہ ہے، بھئی سارے بار کورٹس کو دیکھنا چاہیے۔ پاکستان کی بڑی بار کونسل لاہور بار کونسل جو ہے اس نے اس فیصلے کے خلاف گئے، سندھ ہائی کورٹ بار جو ہے وہ بھی اس فیصلے کے خلاف گیا۔ اس میں لاہور، پنڈی، اسلام آباد سارے ہی خلاف گئے کہ ایڈ ہاک ججوں کو بھی نہیں لینا چاہیے اور آئین میں ترامیم بھی اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے۔
اگر آپ لوگوں نے آئینی ترامیم کرنی ہے، واقعی آپ نے عدلیہ میں اصلاحات کرنے ہیں، جو ججز اسلام آباد میں کم ہے، لاہور ہائی کورٹ میں کم ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کم ہے، الہٰ ججز لینے ہیں، اس کا وے آؤٹ ہے، ایک پراپر طریقہ نکالو، پوزیشن کے ساتھ بیٹھو، وہاں پہ بھی 2/3 برابر ہو جاتی ہے، آپ تو ترمیم آسانی سے کر سکتے ہو۔ اصل میں مقصد عدلیہ کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ججز کو لگانا ہے، مسئلہ یہ کہ من پسند لوگوں کو 2-3 سال کے لیے کیسے لگایا جائے، کیونکہ ہمارا مین پلیئر جو ہے وہ اکتوبر میں چلا جائے گا، پھر مسائل کریٹ ہوں گے، جس طرح خواجہ سے بار بار ڈر رہے ہیں اور خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف تو 180 سیٹیں کلیم کر رہی ہے، اگر 180 سیٹیں ان کی نکل آتی ہیں، اگر 160 بھی نکل آتی ہے تو گورنمنٹ ختم۔ فچ کی رپورٹ میں بھی اب یہی ہے کہ 18 مہینے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہے گی، اس کے بعد ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آ جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان سے راہ جدا کر لے۔ اب یہ پیپلز پارٹی کی لیٹسٹ خبر آئی ہے کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف پہ بین لگاتے ہیں تو جو کابینہ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ بات ہے بھائی، ایک تو یہ بین لگا نہیں سکتے، اگر لگا بھی دیں تو سپریم کورٹ سے اٹھا کے ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیں گے، کیونکہ یہ جو سپریم کورٹ نے 8-5 کا فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کو ایک جماعت ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اگر اس کے خلاف آپ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ یار یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، فارن فنڈنگ ان کے ساتھ ہوئی ہے، تو وہ بولیں کہ یار عوام نے ان کو منتخب کیا، عوام ان کو لے کے آئے ہیں، سب سے بڑی جماعت پاکستان میں یہی ہے، آپ تو انہیں عدالت کے مرتکب ہو رہے ہو۔ تو اس حکومت کو سوچ سمجھ کے بیٹھنا چاہیے اور ایک پراپر طریقہ نکالنا چاہیے، وے آؤٹ نکالنا چاہیے، ملک مشکلات سے نکالنا چاہیے، ورنہ اسی طرح مشکل میں رہیں گے اور دن بدن ہم دلدل میں نکلتے جائیں گے، دن بدن ہم دلدل میں جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔